हाँ, फिर उसके बाद वो ये भी कहते हैं, children who are unconditionally loved are more likely to accept themselves unconditionally. But what would worry us if it was we confused positive self-regard with arrogant self-satisfaction. Someone who has a core of faith in himself and an underlying conviction that he's a good person doesn't thereby become more likely to sit around and do nothing. अच्छा, ये वही वाली पहली वाली बात करें कि क्या बात है ये कि आपने अगर किसी को अनकंडीशनली अगर आपने किसी बच्चे को प्यार दे दिया तो आपको लगता है कि मतलब वो ज़िंदगी में कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि जी आपने उसको जानबूझ के मारा ही नहीं, जानबूझ के झिड़का ही नहीं, जानबूझ के उसके साथ किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया, उसकी हितक नहीं की, उसको अनरिस्पेक्टफुली रेज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता. बेसिकली वो गुस्सा ही कर रहे हैं. Apart from other problems, the researchers went on to remark the idea that we should raise children to feel good about themselves only when they've earned the right by being successful seems to imply that sometimes children's self-low esteem is warranted, and that children who do not achieve in socially desirable ways, such as getting good grades or being good at sports, rightly believe that they are not worthy human beings. It's pretty explainable. मैं कुछ कहने की ज़रूरत तो नहीं है इसमें. Number 6. What holds us back? क्या है जिसकी वजह से हम unconditional love दे नहीं पाते? उन्होंने कहा what we see, what we hear. हम सुनते हैं कि फ़लाने डॉक्टर ने ये कहा, फ़लाने डॉक्टर ने वो कहा, डॉक्टर की रिसर्च ये कह रही है, वाइट कोट वाले डॉक्टर जो हैं उन्होंने टीवी पे बैठ के उन्होंने ये बता दिया, उनके इतने सालों का तजर्बा है. अच्छा, मज़े की बात ये है कि हम क्रेडेंशियल्स को ज़्यादा मानते हैं, इंसान की अपने विजडम को हम कम मानते हैं. तो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दी. उन्होंने एग्ज़ाम्पल क्या दी? हाँ, मैं एक और बुक पढ़ रही थी और उसमें एग्ज़ाम्पल थी, और वो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बिल्कुल फिट आती है. एक पुरानी कहानी है, उसका नाम है द ब्लाइंड मैन. और वो सारे ब्लाइंड होते हैं लेकिन अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, जैसे माहिर अपनी अपनी फील्ड के. तो एक के हाथ में आती है हाथी की दुम, वो अंधे हैं लेकिन, ठीक है, वो एक्सपर्ट हैं पर अंधे हैं, लेकिन उनके हाथ में आती है हाथी की दुम. दूसरे एक्सपर्ट वो भी अंधे हैं, उनके हाथ में आती है हाथी की टांग, एक के हाथ में आती है हाथी का ट्रंक. अब वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और वो अपने अपने जो उनके हाथ में जो मॉडल आया है, दुम, टांग, ट्रंक, कान, उस पे उन्होंने पूरी रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने कहा हमें लगता है कि हाथी इस तरह का दिखता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि हमें लगता है कि इस प्रॉब्लम का एग्जैक्टली ये सोल्यूशन है, क्योंकि हम अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमने रिसर्च की है. बट दे आर ब्लाइंड. रिमेंबर, दे आर ओनली सीइंग द प्रॉब्लम फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव. दे आर नॉट लुकिंग एट द होल पिक्चर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज रॉन्ग विद अस व्हेन वी से दैट we are looking at how to raise the children from the expert's point of view. सबसे बड़ा एक्सपर्ट जो है ना अपने बच्चे में, वो हम खुद हो सकते हैं. अब मैं जो ये कोर्स करा रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी उस कोर्स को ज्वाइन करें, the 7 P's of personal development. I talk about parenting uncomplicated. लेकिन मैंने बार बार यही चीज़ देखी है कि हम अपनी पर्सनालिटीज़ में, चूँकि हमारे साथ जिस तरह की पेरेंटिंग रखी गई है, की गई है, जिस तरह के माशरे ने हम पे इम्प्रेशंस छोड़े ओवर द टाइम बीइंग, it's not that we are bad parents, it's just that our scope or idea or our view is so construed, right? Because the experts told us this is the way it should be. How we regard children, उस पे उन्होंने बड़ी भारी बातें की. उन्होंने कहा, और ये अमेरिका के बारे में है, ठीक. During any recent given year, more than 1.3 million children are homeless in the United States. 1.3 million children are homeless in the United States. तो उनके माँ बाप किधर हैं? उनके माँ बाप भी होमलेस हैं, यानी कि वो बच्चे जो हैं वो स्कूल में जो 7 घंटे गुजारते हैं, बस वही उनका शेल्टर है. रात को वो सड़क पे आके सोते हैं, जगह नहीं है उनके पास सोने के लिए. अच्छा, though between 22 and 26% of young children are classified as poor, which is far higher than the rates of other industrialized societies. Here's the point: if children in general aren't
held in great esteem, it becomes easier for parents, even basically good parents, to treat their own kids disrespectfully. تو وہی بات میں ان کی بات کو بار بار اس لیے نہیں ریپیٹ کرے بیکاز میرے خیال سے ہمیں خود بھی نہیں اتنا اچھا لگتا بار بار سننا کہ ہمارے ساتھ کتنی غلطیاں ہیں اور ہمیں کہاں کہاں ٹھیک کرنی چاہیے. جو ہم اسمارٹ انٹیلیجنٹ لوگ جو اس وقت اپنا ٹائم انویسٹ کر رہی ہیں یہ سننے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ اپنی پیرنٹنگ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ پی سی ڈی ای پہ لے کے جانا چاہتی ہیں, بہتر سے بہترین والدین بننا چاہتے ہیں ہم لوگ, تاکہ ہم اپنے لیے ایک اچھی امت پیچھے چھوڑ کے جائیں, ایک صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں, فلاڈ ہیومن بینگز نہ چھوڑ کے جائیں, رحم دل, شفیق, اللہ سے محبت کرنے والے, حب رکھنے والے لوگ چھوڑ کے جائیں. پھر انہوں نے کیپیبلٹیز آف چلڈرن کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک 5 سال کے بچے کو رٹا لگانے کے لیے کہتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ یہ تمہارے پاس شیٹ آف سپیلنگز ہیں 100 اور اس میں سے تمہاری غلطی کوئی نہیں ہونی چاہیے, تمہیں یہ 100 سپیلنگز ازبر زبانی یاد ہونی چاہیے. اب وہ بچہ جو ہے 5 سال کا وہ اسٹرگل کر رہا ہے اور اس کو نہیں آ رہا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ خیر رہنے دیں, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ we fail to understand the predictable way that the children gradually come to master language. ان کا دماغ ہی اس وقت اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنے الفاظ ماسٹر کر سکیں, لیکن ہم انہیں پش کرتے ہیں. اب انہیں فونکس پہ اتنی وہ ہے, فونکس کیسے سکھائیں, فونکس نہیں سیکھ رہے, رائمنگ نہیں سیکھ رہے, یہ نہیں سیکھ رہے. یار 3 سال کا بچہ ہے, خدا خوفی کریں ہم. لیکن خیر, قصور ہمارا اس لیے ہے کہ ہم اپنا طریقہ چینج نہیں کر رہے, اس لیے نہیں ہے کہ ہم ظالم ہیں. اور طریقہ وہی چینج کرے گا جو میری اور آپ کی طرح یہ کتابیں پڑھے گا, ان کے بارے میں سنے گا, اپنے اوپر غور و فکر کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا اور چینج لائے گا معاشرے میں. جسٹس ایز ریٹریبیوشن, یہ مجھے اس بار نے تو خیر مجھے رلا ہی دیا, کیونکہ وہی بات ہے, بھوکے شخص نے چوری کی تو اسے جیل میں ڈال دو, اس کی بھوک مت ختم کرو. یہ ہمارا جسٹس سسٹم بن گیا ہے. حالانکہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا تھا. یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ چوری کریں تو ہاتھ کاٹ دیں, اگر ہم سب نے اگر اپنے دین کو صحیح سے پڑھا ہوتا, فقہ پڑھی ہوتی, تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اس کی بھی کنڈیشنز ہیں. ہمارا دین ظلم میں بلیو نہیں رکھتا, عدل اور انصاف میں بلیو رکھتا ہے, اور بچوں کے ساتھ عدل اور انصاف سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شفقت سکھائی ہے, شفقت و محبت. پھر انہوں نے کہا ہم دین کے نام پہ ظلم کرتے ہیں, I'm not even going to touch that. پھر انہوں نے کہا ہے ہم either or thinking میں چلے جاتے ہیں, یا میں بہت اسٹرکٹ ہو جاؤں تاکہ وہ میرے ہاتھ سے کبھی نکل ہی نہ سکے, یا وہ کبھی اونچی آواز میں سر اٹھا کے مجھ سے بات ہی نہ کر سکے, یا پھر میں اتنا لینینٹ ہو جاؤں کہ مطلب وہ جو مرضی میرے ساتھ جتنی مرضی بدتمیزی کر لے, میں جو ہوں نا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. دونوں طرح کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچے کی شخصیت کو تہس نہس تباہ و برباد کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ دونوں ہی نگلیکٹفل ہیں. ایک ایکسٹریم پہ نگلیکٹفل ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ نگلیکٹفل ہے. تو ہمیں ہمیشہ درمیانہ راستہ استعمال کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے what we feel. Our parents taught us how to parent, showing by example how to talk with and be with children. But we have experienced in our families of origin has an impact on us, and therefore on what kinds of mothers and fathers we become that transcends any specific child rearing strategies. مطلب کہ جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں, ultimately ہم اسی طرح کے پیرنٹس ہوتے ہیں, unless until ہم اپنے آپ کو چینج نہ کرنے کی کوشش کریں, یا خدا نخواستہ ہمارا کوئی دماغی توازن اگر کہیں بیچ میں. مذاق کی بات نہیں ہے, پوسٹ مارٹم ڈپریشن ہوتا ہے ماؤں کو, اور بعض اوقات وہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ وہ یا بائی پولر کوئی چیز ہو جاتی ہے, یا خدا نخواستہ کسی اور قسم کی ذہنی مریض ہم ہو سکتے ہیں. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اگر اس شخص کا قصور کیا ہے, اگر اس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کی بجائے اس کو ویسے ہی رہنے دیا, تو وہ خود بھی خراب اور اس کے بچے کی زندگی بھی خراب. ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے, ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. I know of a parent personally that when she became a mother for the first time, her postpartum depression became so unbearable that she became bipolar.
and she is bipolar, and she takes bipolar medication, and she's a teacher by profession, and she's a loving mother, but there are days where she cannot be a mother. اللہ کا ٹیسٹ ہے کہ صحت مند اولاد ملی ہے لیکن آپ ماں صحت مند نہیں رہے ساری زندگی کے لیے. خیر اللہ سبحانہ وتعالی ہمت طاقت قوت عطا فرمائے سب کو کہ اپنے اپنے حفظ و امان میں فرمائے سب کو اور ان کی اولادوں کو, آمین. اچھا پھر وہ انہوں نے 2 ایگزامپلس دی ہیں, اچھی ایگزامپلز ہیں. A man left a message on my website recently and said, I watch as if a spectator at a train wreck as my friends use the same parental behaviors that wounded them as when they were children. تو یہ ایک شخص اپنے دوستوں کے بارے میں لکھے ہیں, میرے دوست جو ہیں وہ ایگزیکٹلی اپنے پیرنٹس کی طرح ساری زندگی میں ان سے سنتے آئے کہ ان کو اپنے پیرنٹس سے کتنی شدید نفرت ہے, اور اب جب ان کے اپنے بچے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا ظلم جبر سختی اپنے بچوں پہ کر رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ایلس ملر ہیں, شاید وہ بھی رائٹر اور سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ many people continue to pass on their cruel deeds and attitudes to which they were subjected as children so that they can continue to idolize their parents. ہاں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے والدین جو ہیں آپ کی جنت کی کا رستہ ہیں, دروازہ ہیں, بالکل ہیں. لیکن ظلم ظلم ہے, ظلم ظلم ہے. اللہ ہمیں ظالم ہونے سے بچائے, آمین. ظلم قیامت والے دن اندھیرے کی طرح ہوگا. تو کیا ایک ظالم باپ یا ظالم ماں جنت کا دروازہ ہو سکے گا؟ میں بچوں کی بات نہیں کروں گی, میں ایک ماں ہوں, میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کروں گی. میں اگر ظالم ہوں تو کیا مجھے یقین ہے کہ میرا رب جو رحیم ہے, جو کریم ہے, جو ظلم کو نہیں پسند کرتا, وہ مجھ جیسی خدا نخواستہ ظالم ماں کو میری اولاد کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیں گے؟ اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے, ظلم کرنے سے, اور ہم پہ کوئی ظلم کرے اس سے, آمین. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہیں جن کی اپنی نیڈز ہی کبھی پوری نہیں ہوئی, اور ان پیرنٹس نے بیسکلی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نیڈز اپنے بچوں کی نیڈز کے آگے رکھی ہیں. میں تم سے خوش نہیں ہوں, تم کو مجھے خوش کرنا ہے, تم مجھے ایسے خوش کرو اور تم مجھے ویسے خوش کرو گے, انکنڈیشنل پیرنٹنگ. پھر اس کے بعد کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ماں اور باپ کی ساری زندگی بند کرنی آتی, تو بچے جو ہیں یا وہ باپ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں یا وہ ماں کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. پھر وہ ماں اور باپ کے ساتھ کانورزیشنز میں ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ اڈلٹس ہیں, کیونکہ اڈلٹ اسٹیمولیشن تو دماغ کو چاہیے نا. تو پھر وہ اپنا ان کا بچوں کا بچپن ہی کنفیوزڈ بھی نہیں, وہ ضرورت سے زیادہ, ضرورت سے بہتر جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر بعد میں جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے معاملوں میں مداخلت نہ کریں تو پھر ان کی باؤنڈریز کوئی نہیں رہتی, کیونکہ ہم نے ان کو وہ آلریڈی وہ لیوے دیا ہوتا ہے. خیر بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزوں سے ٹائڈ ہیں. تو پھر ہم کیوں نہیں ایک ہی دفعہ انکنڈیشنل پیرنٹنگ کو اپنا لیتے ہیں؟ آ رہے ہیں شکر الحمدللہ آ رہے ہیں اس کی طرف. تو پھر وہ کہتے ہیں no one sets out to be a bad parent. اور مجھے بڑا اچھا لگا انہوں نے یہ کہا, کیونکہ اتنی دیر سے وہ اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں پیرنٹس کو. Okay, so we all love our children and we want them more than anything to keep them safe and to keep them happy, but sometimes we also feel helpless and confused and frustrated, and these things don't go as planned and secretly or not so secretly doubtful but being able to do what we should. کہتے ہیں کہ جو بھی شخص پہلی دفعہ پیرنٹ پڑھا, اگر اس نے ریسرچ نہیں کی, اس نے اسٹڈی نہیں کی, یا وہ نیا ہے, تو وہ ڈرا ہوا ہے. اور وہ ڈر کو کس طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں؟ نمبر 1, یا تو وہ دوسروں کے مشوروں پہ ضرورت سے زیادہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے سب کچھ پتا ہے, میں پیرنٹ بن گیا ہوں تو میری عقل کل ہو گئی ہے, فل ہو گئی ہے, so لہٰذا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, مجھے خبردار کس نے کچھ کہا. تو پیرنٹ with the capital P becomes so comfortable that they forget it's just a role, much less why they came to adopt it. Such parents may impose rigid rules for children that aren't some open questions or qualifications, as though they are trying to convince everyone, including themselves, that they really do know what they're doing. Basically پتہ کچھ نہیں ہوتا لیکن روب جھاڑنا ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ the experience caused children to learn that no one is ready to respond to their needs and wishes in conflict situations. The feeling of powerlessness and endangers never really goes away, and as a result, years later, they may turn to attain some degree of control by controlling their own children. So وہی vicious cycle.
جیسے ہمارے پیرنٹس تھے یا جیسے ہم پیرنٹس ہوں گے ویسے ہی ہمارے بچے پیرنٹس ہوں گے. پیرنٹس آر اسپیشلی لائکلی ٹو سی themselves as victims of malevolent intentions of children. کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں. اچھا میں نے یہ بات پہلے بھی شاید کہی تھی کہ ہم نا اپنی فطرت کے بھی ہوتے ہیں, اپنی عادات کے بھی ہوتے ہیں, اپنے مزاج کے بھی ہوتے ہیں, ٹھنڈا مزاج, گرم مزاج, وکٹم مزاج. تو کچھ لوگ نا بائی نیچر بہت نیگیٹو ہوتے ہیں, انتہائی نیگیٹو. اور پھر وہ پیرنٹس کیسے ہوتے ہیں, میرے خیال سے شاید انہی کی بات کر رہے ہیں, واللہ عالم. اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں, اچھا یہ انہوں نے بات بڑی اچھی کی, میرے خیال سے یہ وہ سلام والی بات ہی ہے, لیکن جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی, فیئر آف بینگ جج, کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے, ہمارے بچے نے تھینک یو نہیں کہا, ہمارے بچے نے سوری نہیں کہا اگلے کو, ہمارے بچے نے سلام نہیں کیا پہلے, تو دوسرے کہیں گے کہ جی تمہاری تربیت میں کوئی مسئلہ ہے, تمہاری تربیت میں کوئی خرابی ہے. بچوں کو بچہ رہنے دیں, ہنسیں کھیلیں کودیں ان کے ساتھ. کبھی کبھی وہ چھوٹا ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ایج سے, تو اس پہ ان کو شن مت کریں, کرنے تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں, ویسے انہیں بڑے تو ہو ہی جانا ہوتا ہے. یہ انہوں نے بیسکلی یہ باتیں کہی, میں خود سے نہیں کہہ رہی ہوں, یہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو میں بیسکلی سمپلیفائی کر رہی ہوں. تھامس گارڈن, اگین another psychologist, کیونکہ ان کو ریسرچ کا انتہائی شوق ہے. He says that first they mistakenly hold up permissiveness as an evil culprit, then they scare parents into believing that only thing they can do to overcome it is to exercise a strong parental authority, that is be strict, lay down rules and vigorously enforce them, set firm limits, use physical punishment and demand obedience. Permissiveness سے ڈر لگتا ہے کہ مطلب کہ اگر ہم lenient ہو گئے تو ہمارے بچے جو ہیں ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع ہو جائیں گے. تو ساری جو پرانی جو پاسٹ کی جو کنڈیشنل پیرنٹنگ کی کتابیں تھیں, ڈسپلن کی جو کتابیں تھیں, وہ یہی سکھاتی تھیں کہ بچے کو نا اتنی چھوٹ نہ دو کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچنا شروع کر دے. اور اچھا ہاں, میں نے نا اپنے یہاں پہ ایک کوشچن ایک نوٹ میں لکھا تھا, جب وہ کمپٹیشن کی بات کر رہے تھے اور فائنینشلی سکسیزفل پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کرواتے ہیں یا وہ کرواتے ہیں, تو میں نے کلاس کی تو بات کی ہے, مینٹالٹیز کی بھی بات کی ہے. میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے, جو بعد میں خلفاء راشدین تھے, یا جب وہ اپنے بچوں کی جب بات کرتے ہیں, یا ان کے بچے بھی آگے صحابہ تھے یا تابعین تھے یا تابعین تھے, جو بھی, مطلب کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے. امام بخاری یا امام احمد یا ابن حنبل یا یہ سارے بھی تو ٹیچرز تھے, اور آگے ان کے بھی تو بچے تھے. تو ان کی کیا طریقہ تھا ان کا اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا؟ تربیہ تھا. کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ تھے. ادب ہی اتنا تھا, اور ادب آؤٹ آف ناٹ فیئر بٹ ادب آؤٹ آف لو اتنا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ہسٹری اس بات کی گواہی دیتی ہے. اگر ہم اپنی ہسٹری بکس پڑھیں, مجھے یقین ہے 100/100 100% مجھے یقین ہے کہ اگر ہم آج اپنی ہسٹری بکس کھول کے دیکھ لیں, ناٹ دا پاکستان سوشل اسٹڈیز ہسٹری 1947 کی وار سے شروع نہیں, مطلب کہ ہماری اسلامک ہسٹری کھول کے دیکھیں, تو مجھے یقین ہے کہ جہاں پہ ہمیں بہت ساری ڈسکرپنسیز ملیں گی, کہ جہاں پہ مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کو قتل کیا اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, خوارجین تھے, یہ سارا کچھ تھا, وہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس زمانے کے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے کیسے تھے. اور بار بار ان کتابوں میں اگر آپ پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ ادب سکھایا جاتا تھا, پر حب الہی کا ادب, کہ اللہ کی رضا کی خاطر کرو جو کچھ کرو. اینڈ آئی تھنک دیٹ مینٹالٹی واز اے سوسائٹل مینٹالٹی. وہ کوئی ایک پیرنٹ یا 2 پیرنٹ نہیں تھے. ہمیں چند علماء کے نام آتے ہیں, کیونکہ میجورٹی آف دا ٹائمز جو تھا ہماری ہسٹری کو پانی میں بہا دیا گیا, یا لائبریریز ہماری جلا دی گئیں, یا ہمارا خزانہ لوٹ کے ویسٹ میں لے گئے. تو اس لیے ہمارے پاس کچھ زیادہ ہمارا اپنا رہا نہیں ہے. پر اگر ہمیں موقع کبھی ملے ریسرچ کرنے کا, تو آپ کو پتہ چلے گا بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. چیپٹر 7 شروع, میں چیپٹر 7 پورا نہیں پڑھ رہی ہوں, لیکن اتنا ہیوی ٹاپک کرنے کے بعد میرا دل تھا کہ میں نا کچھ اچھا پتہ چلے ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں دا فالوئنگ 3 چیپٹرز, یعنی کہ 7, 8, 9, وہ کہتے ہیں کہ what I'm going to do is I will offer suggestions in specific ways, expressing unconditional love, giving children more chances to make decisions, imagining how things look from the child's point of view. اب یہ ساری کی unconditional
unconditional parenting ہوتی کیسے ہے وہ یہ بتا رہے ہیں. So number 1, be reflective. Number 2, reconsider your request. Number 3, keep your eye on the long-term goals. Number 4, put the relationship first. Number 5, change how you see, not just how you act. Soch nazariya badalo. Number 6, respect. Number 7, be authentic. Number 8, talk less, ask more. Number 9, keep their ages in mind. Number 10, attribute to children the best possible motive consistent with the facts. Number 11, don't stuck your nose in unnecessarily. مطلب نوز یہ والا نہیں کہ مطلب جان بوجھ کے بس بچے کو نہ کہنی ہے. اچھا بڑے مزے کی بات ہے, میرے بچے میں یہ کر سکتا ہوں, نہیں کیوں, پتہ نہیں, کبھی کبھی تو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نہ کیوں کہہ رہے ہیں, اپنی assumptions کی وجہ سے بس نہ کہہ دیتے ہیں. ایسے ہی بس ہمیں نہ کہنے کی عادت ہے. Honestly کچھ پیرنٹس کو صرف نہ کہنے کی عادت ہے. I am one of those. I've changed. الحمدللہ. And don't be rigid and don't be in a hurry. جلدی کس بات کی ہے, میں ہمیشہ ہی بات کہتی ہوں کہ جلدی کس بات کی ہے. چلیں 40 minutes 21 seconds. Take care. Assalamu alaikum. Inshallah next time.